ऐसे नहीं, देखो अपने सारे एरिया के केस पेंडिंग छोड़कर तुम्हारे काम किए हैं। आज इसके तासुरात देखते कहा, लाइटर पकड़ाओ। सिगरेट मुंह में दबाते से कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे। बात बदलते इसे शदीद तप चढ़ी। अच्छा, इस रिपोर्टर के बनते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इसका तंज मुराद को एक आंख नहीं पाया था। पकड़ाओ ये फाइल और ढूंढो इसे खुद। वो फाइल टेबल पर पटकी थी। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम पर यकीन है और किसी पर नहीं। मजीद रिस्क लेके नहीं सकता। क्यों के बात अब पर्सनल नहीं, मेरे डिपार्टमेंट तक की है। वो एसपी मेरी ट्रांसफ़र करने के चक्कर में है। इसे हर हाल में मुझे पकड़ना है। इसके लहजे की पुख्तगी से इसको इसकी तरफ मतवज्जा होना पड़ा। तो तुम अंकल से कहो, वो चाहें तो तुम्हारी ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं। मुराद ने इसे देखते हुए कहा, डैड की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे मसाइल हैं और मैं खुद ही हल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारे रेड एरिया चेक किए। इस्लामाबाद के सारे लीगल और अनलीगल होटल्स, क्लब्स, कहीं नहीं आता जाता। वहाँ एक वजह हो सकती है, शायद वो शनाख्त बदल के हो। इसकी बात ने इसे चौंकाया था। क्या तुमने इसे देखा? यही तो सबसे बड़ा लूज पॉइंट है। ना देखा होता तो प्रॉब्लम कैसी थी। तो लम्स भाभी ने तो इसे देखा है ना। वो कुछ आइडिया, मेरा मतलब है इसके लुक की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बात संभालते इसे कहा, इस शख्स को अपनी बीवी के मामले में कब कोई बात बुरी लग जाए। और वो तो इसे मारने जलील करने पर उतरने से ग्रेजा नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुश्किल तो वो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते थोड़ी नॉर्मल हुई है। इसने खुद से आज तक भी से इस बारे में कभी चाह के भी नहीं पूछा था। एक डर इससे लेकर इसके दिल में बैठा ज़रूर था, क्यों ना कि वो इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट थी। और वो शख्स ये जान गया था, इसे वक्त दिया था कि वो खुद अपने दिल का बोझ इससे हल्का करे। क्यों ना कि इसके नज़दीक किसी का दिल हल्का करना भी एक आर्ट था, लेकिन वो अपनी ये आर्ट सिर्फ अपनी बीवी के मामले में ही इस्तेमाल करता था। सोचों का महवर वही थी जिसे सोचते लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढीले थे। गाड़ी रोड के किनारे खड़ी करते वो उतरा। ग्लास डोर देखते अंदर दाखिल हुआ। सामने मुख्तलिफ बंदे ऑपरेटिंग सिस्टम पर थे। मैनेजर का तायन करते वो इसकी तरफ बढ़ा था। अपनी बात कहते वो इसके जवाब के इंतज़ार में था। सॉरी, ये रूल्स के खिलाफ है, हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो हत्थे से उखड़ा। अपना कार्ड दिखाया था जो खुद मुतमईन होते वो इस कुर्सी की पुश्ते टेक लगाते फ़ोन में मसरूफ़ हुआ। आप? वो यकदम खौफज़दा हुआ था, जैसे इनलीगल काम ना पकड़ लिए हों। जितना कहा वो करो, अपनी बात पर जोर देते वो मसरूफ़ हुआ था। बट सर, ये ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट बंद करवा चुका है। कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन निकाले वो इसे बता रहा था। अब मैं कह रहा हूँ ना, कल तक खोल दो इसे। कल तक मतलब कल तक, और इसे इन्फॉर्म भी कर दो। जो भी एरर है वो क्लियर कर दो। फ़ोन रखते वो अब पूरी तरह मुतवज्जा था। बट सर, कैसे? मतलब कोई डिपार्टमेंट का लीगल नोटिस भी दिखाए ना। अकेले आपके कहने से वो संभल के इसके सामने बोला, डोंट यू वरी, तुम बस इसकी सारी अमाउंट इस अकाउंट में शिफ्ट कर दो कल तक। वो शीश वो पंच में था। एक और चीज़, गलती से भी ये बात डिपार्टमेंट तक नहीं जानी चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकेगा मेरे होते हुए। तुम बस जो कहा वो करो, बाकी सब मैं खुद सेट कर दूंगा। जी, वो गड़बड़ाते बोला। इसको खुद की जॉब का भी खतरा था, लेकिन वो इससे भी इनकार नहीं कर सकता था। अब देखता हूँ तुम कैसे नहीं अपने बिल से बाहर निकलते। बैंक का ग्लास डोर धकेलते वो बाहर निकला था। मुझे जॉब मिल गई। खाना खाते वो एकदम से बोली थी। इसकी बात पर मुराद ने तो नहीं, पर इसकी माँ का खाते चम्मच ज़रूर थामा था। कहाँ मिली है बेटा? इसके बाद से बराह रास्त आज इसकी बात हुई थी। वो बहुत कम इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। सबकी अजीब ही रूटीन थी सॉफ्टवेयर कंपनी में। ये तो अच्छी बात है बेटा, लड़कियों को वेल सेटल्ड होना चाहिए। वो खुश हुए थे। थैंक यू अंकल। वो खुश होते बोली, किसी ने तो सपोर्ट किया था। मुराद को एक नज़र देखा जिसने कोई जवाब नहीं दिया और खाने में मसरूफ़ था। यही सोचते वो बेध्यानी में खा रही थी कि पूरी तरह इसका दिल ख़राब हुआ और फौरी मुंह पर हाथ रखते उठी थी। मुराद परेशान हुआ, जबकि इसकी माँ जांचती नज़रों से मामला समझने की कोशिश में थी। वो मुंह खुश करते वापस आई चीज़ से इसे सख्त कराहत आई थी और वो लाशौरी तौर पर चीज़ आमलेट खा चुकी थी। कब से है ये? इसकी माँ की आवाज़ से वो चौंकी। जी, ये कंडीशन कब से है? अभी हुई है, एलर्जी रिएक्शन है आंटी। वो बेपरवाह से बोलते चेयर पर बैठते अब ठीक थी, क्यों न कि खाया हुआ वो गलाई थी। हैरत का सदमा तो इससे तब लगा जब वो मुस्कुराई।
مسکراتی محبت بھرے لہجے میں اس کے پاس آئی تھی۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی اور جاب تو بالکل بھی نہیں، تمہارا خیال میں خود رکھوں گی بیٹا۔ مریم کی اس سمجھ سے باہر تھا، جبکہ مراد بھی لاپرواہ تھا۔ البتہ اس کا باپ اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اکثر ہو جاتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ ذرا مسکراتی اپنی ایسی حالت کے بارے میں بولی، چند ایک پھوڑ سے جو اس کی ہو جاتی تھی۔ نہیں نا بیٹا، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی اتنی بڑی میری خواہش پوری کرنے جا رہی ہو، پتہ ہے میری اس گھر میں بچوں کی گونجتی آوازوں کی کتنی خواہش تھی۔ بچوں؟ مراد اور وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ ویٹ آنٹی، آپ کا کیا مطلب؟ کیا؟ وہ خود حیران پریشان سی تھی۔ اب اتنی بچی بھی نہ بنو، تم ماں بننے جا رہی ہو اور بن تم ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر نہیں ہو، وہ اپنی دھن میں بولی۔ مراد کے منہ میں موجود کافی کا گھونٹ بری طرح چھلکا، جبکہ مریم تو مراد کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کی ماں کو۔ آنٹی آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ کیا غلط؟ تم میری سوچ کو غلط کہہ رہی ہو، وہ الٹا بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ آنٹی آپ مراد بتاؤ نا پلیز۔ مراد کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے کہا، اسے ایسا لگا وہ صورتحال سے مزہ لے رہا ہے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں مما، ایسی سچویشن کہ مریم اس کی بات سے وہ مزید صدمے میں ہوئی تھی۔ بٹ تم مراد پلیز جھگڑا فی الحال سائڈ پر رکھو، اس کے قریب جھانکتے دانت پیستے بولی تھی، اپنے مسائل خود حل کرو۔ وہ بولتے یہ جا وہ جا، جبکہ وہ پوری طرح پھنسی تھی۔ وہ کیا بتاتی، جمعہ 4 دن شادی کو نہیں ہوئے اور جو وہ سوچ رہی تھی ایسا ہونے کے امکان بھی دور دور تک تھے۔ تم انتہا سے زیادہ بد لحاظ اور روم میں آتے ہی اس پر پوری طرح چیخی۔ باہر بمشکل ان کو کلیئر کر کے آئی تھی، ایسی کنڈیشن میں چیخنا اچھا نہیں ہوتا، برا اثر پڑتا ہے۔ کمال بے نیازی سے اسے مزید دبایا تھا۔ مراد جہانگیر وٹ یور پرابلم، اسٹاپ دس لینگویج۔ اس کی مزید فضول گوئی سے اسے مزید دبا رہی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس مریم۔ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ دوسرے سے جھٹکے تھے اور اس کی حرکت سے شدید بری لگی تھی۔ میری جاب کی آگ لگ رہی ہے نا تمہیں؟ تنزیہ بولتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ بھاڑ میں گئی تم، بھاڑ میں گئی تمہاری جاب، گو ٹو ہیل۔ وہ پوری طرح سے سلگا تھا۔ لمبا سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس طرح قطع زندگی نہیں چل سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے نکاح کا قدم اٹھا سکتا تھا تو وہ بھی اپنے لہجے میں برداشت اور تحمل کا ٹھہراؤ لا سکتی تھی۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی انہیں قبول کرتے ہیں، انہیں بدلنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اس کا چند لمحے میں گڑگڑ کی طرح بدلا پرسکون لہجہ مراد کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے اس بے وقوف دماغ میں آتا ہے نا، تم بس وہ کرو۔ ہر لفظ چباتے ادا کرتے وہ باہر کی طرف بڑھتا، جب اس کا بازو پکڑتے سے رک چکی تھی۔ ہاتھ کھینچتے جھٹکے سے چھڑوانا چاہا تھا، جسے وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے بھی گرفت مجبور کر چکی تھی۔ شوہر کو اطلاع دینا بیوی کا فرض ہے، اس کو رشتہ جتایا۔ مطلب کے لیے تمہیں شوہر یاد آ گیا؟ مجھے شوہر مانا تم نے کبھی؟ تنزیہ بولتے جھٹکے سے اپنی بازو کھینچی تھی کہ وہ بمشکل پیچھے گرتے بچی۔ میری بات تمہیں سننی ہوگی۔ اس کے راستے میں وہ دوبارہ حائل ہوئی تھی۔ ہٹو راستے سے۔ اس کی آواز میں چھلکتا غصہ، ناراضگی، وہ سب واضح محسوس کر رہی تھی۔ ہر لڑکی گھر بیٹھ کر چولہا جھاڑو صفائی کرنے کے لیے نہیں بنی ہوتی، وہ سوشل بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ خود کو اپنے ماں باپ کے بعد میں نے تیار رکھا ہے۔ میرے نزدیک ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہر صورتحال میں سروائیو کر سکے، نہ کسی دوسرے پر ڈپینڈ کرے۔ یہ سب بتانے کا مقصد اسے وہ تقریر کرتی محسوس ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے سپورٹ کرے، ٹپیکل سوچ نہ رکھے۔ آئی نو مائی لمٹس مراد، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ جانتے ہو میں نے زندگی کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو مراد۔ میں نے یہ اپنی ایجوکیشن کے کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی پارٹ ٹائم جاب کی ہے۔ میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر میری ضروریات پوری کر سکتا ہے، پر کیا وہ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتا؟ بات مکمل کرتے وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر جا چکا تھا۔ مراد جہانگیر، امپاسبل ہو تم بھی، لیکن میں بھی اب مریم مراد جہانگیر ہوں۔ اس کو سوچتے وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ تم اب کچھ نہیں کرو، بس سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے سے کہا، تم خدا کے لیے اکیلے نہیں جاؤ۔ پھر وجدان، میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس وقت، اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو مراد۔ ونڈ سکرین سے سامنے سنسان خاموش اندھیری سڑک پر توجہ مرکوز کی تھی، جبکہ دماغ اس کی خود کو مشوروں سے نوازتے باتوں کی طرف تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ گھڑی پر نظر ڈالتے پوچھا، جہاں 12:30 کا ٹائم تھا۔ فی الحال گھر جا رہا ہوں۔ سیکیورٹی کے بغیر ہونا اب بھی تم
میں فون رکھ رہا ہوں فی الحال۔ کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مراد نے فون کو گھورا۔ پچھلے 4 دن سے اس کی شدید مصروف ترین روٹین رہی۔ رات میں بھی 12-1 کے قریب واپسی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد روم میں آئی تھی۔ اس کی روٹین سے زج تھی۔ وہ صبح اکثر اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا تھا اور رات بھی کافی لیٹ آتا تھا۔ رات میں بھی اپنی نیند میں ہی اس کے کلون کی مہک سے اسے خود کے قریب محسوس کیا تھا۔ اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ہی ایسا تھا کہ وہ 9 بجے تک گھر تھا۔ اس کو دیکھا جو پہلے سے تھوڑی بڑی شیپ میں آف وائٹ شرٹ پہنے بلو جینز میں فریش سا جانے کی تیاری میں تھا۔ وجدان جی، اس کا اپنی بات پر جی کہنا ہمیشہ کی طرح دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر دیتا تھا۔ کہہ کے وہ پھر سے کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا۔ ادھر دیکھے نا۔ چہرے پر خفگی آئی۔ وہ کہاں اس کی اگنورنس کی عادی تھی۔ وجدان سنے تو اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ ایک نظر اس کے لاپرواہ حسن پر ڈھالی۔ مسکراتے دیکھا وہ فائل رکھتے اس کی طرف اب پوری طرح متوجہ ہوا۔ جیکٹ پہناؤ مجھے۔ میری بات پہلے سنے۔ میں پاگل ہوں کیا؟ بات بدلنے پر کہا۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے دھڑکنے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے بات بھی معمول سے تیز ہو جاتی تھی۔ وہ نخرے بہت دکھاتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں اس کی ہر ادا سے عشق جو کرتا ہوں۔ بوجھل لہجے میں کہتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ پہناؤ۔ اس کو ایک نظر دیکھتے جھکتے اس کے ہاتھ سے لیتے اسے پہنائی۔ پرفیوم بھی سپرے کرو۔ پیر پٹکتے ڈریسنگ کی طرف جاتے پرفیوم لائی۔ تھوڑا سا پہنچو کے بال اونچے ہوتے اس کے کالرز اور کف لنکس پر سپرے کیا۔ کہاں اس کو جاتا دیکھ اس کی کلائی سے کھینچا تھا۔ سب میں ہی بتایا کروں۔ دوبارہ ڈریسنگ تک گئی۔ واچ لاتے نزدیک آئی۔ اس کی مضبوط اوپری رگوں والی کلائی تھامتے نماک سے اب واچ باندھ رہی تھی۔ کرو اب شکوہ جو مجھ سے ہے۔ اس کے لاپرواہ جوڑے میں بندھے بال کیچڑ کی زر سے آزاد کرتے پوچھا۔ وہ یکدم بوکھلائی تھی۔ شکوہ اس شخص سے کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے یہ بھی وہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ کہو یار آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اس کی بھاری آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ یہ کب کتنے کے لیے تھے؟ اس کی نظروں کی تپش سے ہر بار کی طرح کچھ الٹ بول چکی تھی۔ اب لب دانتوں تلے دبائے۔ سیریسلی؟ اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے آزاد کراتے وہ اس کی کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں موجود کڑوں کی وہ قیمت پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دبائی۔ جان چکا تھا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ 200 کے سیل سے لیے تھے۔ سوچا تھا تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ پر دوں گا، پر افسوس وہ تم پوری طرح تباہ کر چکی تھی۔ او ہاں۔ لمس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی اس کا اچھا خاصا امیر شوہر اس کے لیے سیل سے بھی چیز خرید سکتا تھا۔ پھر تو یہ بھی سب سیل کا ہوگا۔ ہینگ ڈریس پر پڑی چیزیں کبرڈ میں موجود اپنے ہینگ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ صحیح میں اب شرم ہٹائی تب چکی تھی۔ اور یہ بھی گلے میں موجود چین پر انگلی نہیں، یہ بس ڈائمنڈ کا ہی ہے۔ اس کی پھولی ناک دیکھتے وہ جھکا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ آپ سیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈریسر سے اس کا والیٹ اٹھایا تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو سکتا ہے؟ خود سوچو۔ سوال تمہارا ہی عجیب تھا۔ اور یہ سب میں نے وانیا کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے پر ہی تمہارے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی، اور کچھ ماما نے تمہاری کی تھی۔ اب اپنی بات کہو۔ گمبھیر محبت سے لبریز لہجے میں بات کا رخ موڑتے اس کی کن پٹی پر لب رکھے تھے وہ۔ ماما مجھے کہنا یہ ہے یہ سارا وائلٹ میرا پیچھے تو ہو۔ تھوڑا اس کا دھیان اپنی بات کی طرف نہ پاتے سے خفگی سے پرے ہٹایا تھا۔ اوکے تمہارا ہوا، اب پاس آ جاؤں میں؟ بات سنے اور بھی کہنی مجھے۔ رات میں لیٹ آتے آپ تو میں مس کرتی مجھے۔ جھکتے اس کے بائیں گال پر ہلکے سے نظر آتے گھڑے کو ہونٹوں سے چھوا۔ نہیں سن تو لیں مجھے نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی آواز پر زور دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ مطلب تم مجھے نہیں مس کرتی؟ ٹھیک، میں پھر گھر ہی نہیں۔ اب اسے غصہ آیا اس کے ٹوکنے پر۔ وہ مزید بولتا کہ اس کے قدموں پر کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ٹوڈے لمس روک وجدان شوق اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا نرم لمس چھوڑا۔ سن ہی نہیں رہے تھے آپ؟ اپنی بے اختیاری میں کی حرکت کے بعد فوری شرمندہ ہوتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ وٹ از دس لمس؟ اس کی تیز آواز سے وہ پل بھر میں پہلے کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔